अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में यौम इकबाल अकीदत व एहतराम से मनाया गया। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरतपाक तकरीब का इनेकाद। पाक फ़िज़ाइया का यौम अल्लामा इकबाल पर दस्तावेज़ी वीडियो का इजरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिस्र का दौरा मुकम्मल करके निजी दौरे पर लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात में अहम फैसले मुतवक्के। मुल्क में जारी सियासी सूरत हाल से तफसीली तौर पर आगाह करेंगे। रावलपिंडी में PTI का एहतजाजी धरना तीसरे रोज भी जारी। उमर सरफराज चीमा का कहना है कि कल 2 लॉन्ग मार्च होंगे। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT बनाने का फैसला। इमरान खान पर 6 हलकों से भी नाअहली की तलवार लटकने लगी। इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। अमरीका की इमरान खान पर कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि तशद्दुद की सियासत में कोई जगह नहीं। हर मुल्क रूसी तेल दरामद करने के लिए आज़ाद है। जनूबी वजीरिस्तान, मुसल्लह अफराद का थाने पर हमला, गाड़ी नजर आतिश, 2 अहलकार शहीद। दियामर में गर्ल्स स्कूल जला दिया गया। दीगर स्कूलों की सिक्योरिटी सख्त। T20 वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। पहली सेमीफाइनल में कौमी टीम ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दी। शहरियों के अहम मसाइल पर कनाडा अमेरिका के साथ काम जारी रखेगा। कैनेडियन वजीर आज़म का कहना है कि किसी भी हुकूमत से कोई फर्क नहीं पड़ता। कनाडा और अमेरिका अहम इक्तिसादी शराकतदार रहेंगे। सूबे में बच्चों की तालीम में कोई खलल नहीं चाहते। ओंटारियो के प्रीमियर का कहना है कि क्यूब के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने के लिए तैयार हैं। तालीमी अमले के लिए एक बेहतर पेशकश ला रहे हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में जुमेरात को गैस की कीमतों में कमी मुतवक्के। माहिरीन का कहना है कि फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 4 सेंट की कमी हो सकती है। ड्राइवर जल्द ही गैस की कीमतों में इजाफा भी देख सकते हैं। चीन का सबसे बड़ा एयर शो शुरू, जदीद तैयारों की नुमाइश। चीन का सबसे बड़ा एयर शो ज़ुहाई शहर में शुरू। चीन ने पहली बार अपना एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल मुतारिफ करा दिया। न्यूजीलैंड में 51 नमाजियों को शहीद करने वाले मुजरिम की सज़ा के खिलाफ अपील। अदालत ने ब्रेंटन टैनेंट को ताहयात उम्र कैद की सज़ा सुना दी। मुलजिम ने सज़ा सुनाए जाने से कबल दिफा की पेशकश कबूल नहीं की थी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. यौम इकबाल के मौके पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज अकीदत पेश किया। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। यौम इकबाल के मौके पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज अकीदत पेश किया है। शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश आज
ملک بھر میں عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جہاں پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے بھی مزار اقبال پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ اپنے ایک بیان میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے فلسفہ خودی کو پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے علامہ محمد اقبال کی یوم پیدائش کی مناسبت سے ایک مختصر دستاویزی ویڈیو کا اجرا کیا ہے، جس میں شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ نوجوان نسل کو شاہین کا خطاب دے کر اقبال جہاں اس میں رفت خیال، جذبہ عمل، وسعت نظری اور جرأت رندانہ پیدا کرنا چاہتے تھے، وہاں اس کے جذبہ تجسس کی بھرپور تکمیل بھی چاہتے تھے۔ شاہین جو پرندوں کی دنیا کا درویش ہے، اپنی خودی پہنچاتا ہے، تجسس اس کی فطرت اور جھپٹنا اس کی عادت ہے۔ وہ فضائے بسیط کا واحد حکمراں ہے جو فضا اور بلندیوں سے محبت کرتا ہے۔ دستاویزی فلم میں اس عہد کی تجدید کی گئی ہے کہ پاک فضائیہ کا ہر شاہین مادر وطن کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے اور ضرورت پڑنے پر کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں 2 روز قیام کریں گے، جہاں نواز شریف سے ملاقات میں اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف مصر کا دورہ مکمل کر کے نجی دورے پر لندن روانہ ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں نواز شریف سے ملاقات کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں 2 روز قیام کریں گے، جہاں نواز شریف سے ملاقات میں اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس اگلے 48 گھنٹے میں متوقع ہے، جس میں مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ویڈیو کال کے ذریعے شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم نون لیگی قائد کو ملک میں جاری سیاسی صورتحال سے تفصیلی طور پر آگاہ کریں گے۔ اجلاس میں مریم نواز بھی شرکت کریں گی۔ قبل ازیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو شرم الشیخ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اعلیٰ مصری حکام اور پاکستانی سفارت خانے کے افسران نے رخصت کیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا لندن میں 2 روز تک قیام متوقع ہے، جس کے بعد وہ پاکستان روانہ ہوں گے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کوپ 27 کانفرنس میں شرکت کے لیے مصر کے شہر شرم الشیخ پہنچے تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر حملے کے خلاف راولپنڈی میں احتجاجی دھرنا تیسرے روز میں داخل ہو گیا، جس میں کارکنوں نے کئی راستے بند کر کے مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر حملے کے خلاف راولپنڈی میں احتجاجی دھرنا تیسرے روز میں داخل ہو گیا، جس میں کارکنوں نے کئی راستے بند کر کے مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ دوسری جانب جی ٹی روڈ سما پل کے قریب پی ٹی آئی کے دھرنے کے باعث مال بردار گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں، جس سے مسافر گاڑیوں سمیت دیگر ٹریفک بھی جام ہو گیا۔ پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے پیر بدھائی اڈے پر ٹینٹ لگانے سے تجارتی اور سفری سرگرمیاں شدید متاثر ہوئی ہیں۔ صوبہ پنجاب کے مشیر داخلہ عمر سرفراز چیمہ کا کہنا ہے کہ کل 2 لانگ مارچ ہوں گے، ایک اسد عمر اور ایک شاہ محمود نکالیں گے۔ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو حکومت ہی ذمہ دار ہوگی۔ ہمارا مقابلہ جن مافیاز کے ساتھ ہے وہ جرائم پیشہ افراد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پر حملے کے سلسلے میں مجرم سے تحقیقات ہو رہی ہیں۔ ضمنی انتخابات میں جواب آ گیا، عوام حکومت کو مسترد کرتی ہے، فوری الیکشن کروائیں۔ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو حکومت ہی ذمہ دار ہوگی۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لانگ مارچ کے دوسرے مرحلے میں سخت سیکیورٹی انتظامات کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ضمنی انتخابات میں چیئرمین پی ٹی آئی نے 6 حلقوں سے تاحال انتخابی اخراجات کی تفصیل جمع نہیں کرائی ہے، جس پر الیکشن کمیشن نے کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ضمنی انتخابات میں چیئرمین پی ٹی آئی نے 6 حلقوں سے تاحال انتخابی اخراجات کی تفصیل جمع نہیں کرائی ہے، جس پر الیکشن کمیشن نے کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن روکنے کی درخواست پر آئندہ ہفتے سماعت کرے گا۔ عمران خان نے صرف 4 سدہ سے بطور کامیاب امیدوار اخراجات کی تفصیل جمع کرائی ہے۔ اخراجات کی تفصیل مقررہ وقت کے بعد جمع کرائی گئی۔ انتخابی اخراجات کی تفصیل جمع نہ کرانے پر عمران خان کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہو سکے۔ تفصیلات تاخیر سے جمع کرانے پر ریٹرننگ افسران عمران خان کو شوکاز نوٹس جاری کریں گے۔ عمران خان کا جواب آنے یا نہ آنے کی صورت میں کیس الیکشن کمیشن کو بھجوایا جائے گا۔ قانون کے مطابق انتخابات کے بعد 3 دن میں اخراجات کی تفصیل جمع کرانی ہوتی ہے۔ عدالتی فیصلے کی روشنی میں
عمران خان کو آئندہ انتخابات کے لیے نااہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ انتخابی اخراجات کی تفصیل جمع نہ کرانے پر ماضی میں بھی امیدوار نااہل ہو چکے ہیں۔ ماضی میں سپریم کورٹ نے ہارے ہوئے امیدوار کو بھی آئندہ انتخابات لڑنے سے روک دیا تھا۔ امریکہ نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کر دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ تشدد کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کر دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ تشدد کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں۔ محکمہ خارجہ نے واضح کیا کہ ہر ملک روسی تیل درآمد کرنے کے لیے آزاد ہے، جیسے بھارت نے روس سے تیل خریدا۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے نیوز بریفنگ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ہونے والے حالیہ واقعات پر تشویش ہے۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ تمام جماعتوں کو اپنے معاملات بات چیت سے حل کرنا چاہیے۔ لوگوں کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے پر وزیر خارجہ بیان دے چکے ہیں۔ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، تشدد کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور دیگر زخمیوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ امریکہ نے واضح کیا ہے کہ ہر ملک روسی تیل درآمد کرنے کے لیے آزاد ہے، جیسے بھارت نے روس سے تیل خریدا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا پاکستان اور دیگر ممالک بھی اسی طرح روسی تیل درآمد کر سکتے ہیں جیسے بھارت کر رہا ہے، جس کے جواب میں انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ ہر ملک کو روس سے تیل کی درآمدات کا فیصلہ اپنے اپنے حالات کو دیکھ کر کرنا ہوگا۔ تاہم ترجمان محکمہ خارجہ نے نشاندہی کی کہ امریکی محکمہ خزانہ پہلے ہی ایک عام لائسنس جاری کر چکا ہے جو منظور شدہ روسی بینکوں کے ساتھ تیل کی خریداری کے لیے لین دین کی اجازت دیتا ہے، لہٰذا ایسی ادائیگیاں جاری رہ سکتی ہیں۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ امریکی پابندیاں جو سال کے آغاز میں یوکرین پر روسی حملے کے بعد لگیں، ان میں توانائی، تجارت اور نقل و حمل سے متعلق ادائیگیوں کے طریقہ کار میں تبدیلی کرتے ہوئے قدرے سختیاں کی گئی تھیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق ان پابندیوں کا مقصد روس کو تیل برآمد کرنے والا ایک بڑا فروخت کنندہ بنانے سے روکنا تھا۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ نے یہ بھی بتایا کہ بھارت اور یورپی اتحادیوں سمیت شراکت داروں کے ساتھ بات چیت جاری ہے تاکہ روسی صدر ولادیمیر پوتن کی یوکرین پر جارحیت سے عالمی منڈیوں پر پڑنے والے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے لائر وزیرستان میں شدت پسندوں نے تھانے پر حملہ کیا، جس میں 2 پولیس اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے لوئر وزیرستان میں شدت پسندوں نے تھانے پر حملہ کیا، جس میں 2 پولیس اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق لوئر وزیرستان کی تحصیل برمل کے تھانہ راغزئی پر رات گئے شدت پسندوں نے حملہ کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار شہید اور 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق فائرنگ سے 2 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ شہید اہلکاروں میں حمید اللہ اور فرمان اللہ شامل ہیں۔ حملہ آوروں نے تھانے پر حملے کے دوران پولیس کی گاڑی کو بھی آگ لگا دی، جبکہ جاتے ہوئے سرکاری اسلحہ سمیت ایک گاڑی بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ واقعے کے بعد شہید اہلکاروں کی لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق تھانے سے لی جائی گئی SHO کی سرکاری گاڑی کو مسلح افراد نے راستے ہی میں چھوڑ دیا اور فرار ہو گئے۔ واقعے کے دوران پولیس کی جانب سے جوابی کارروائی بھی کی گئی۔ حملہ آوروں کی تعداد پولیس اہلکاروں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ بھی شمالی وزیرستان میں کارروائی کے دوران 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر کے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا تھا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر آپریشن کیا تھا۔ اس دوران فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ہلاک دہشت گرد فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ دوسری جانب گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں شرپسندوں کے ہاتھوں گرلز اسکول کو آگ لگا دی گئی، تاہم آج ہی اسکول کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ واقعے کا مقدمہ نامعلوم شرپسندوں کے خلاف درج کر کے علاقے میں واقع دیگر اسکولوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ پاکستان نے 1992 ورلڈ کپ کی تاریخ دہراتے ہوئے آسٹریلیا میں کھیلے جانے والے T20 ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر محدود فارمیٹ میں تیسری مرتبہ فائنل میں جگہ بنا لی۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان نے 1992 ورلڈ کپ کی تاریخ دہراتے ہوئے آسٹریلیا میں کھیلے جانے والی T20 ورلڈ کپ میں
نیوزی لینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر محدود فارمیٹ میں تیسری مرتبہ فائنل میں جگہ بنا لی۔ سڈنی میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ کے کپتان کین ولیمسن نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کیوی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 152 رنز اسکور کیے۔ ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان نے جارحانہ کھیل پیش کرتے ہوئے 105 رنز کی اوپننگ پارٹنرشپ قائم کی، جس نے فتح کی بنیاد رکھی۔ پاکستان کی جانب سے کپتان بابر اعظم نے 42 گیندوں پر 4 چوکوں کی مدد سے 53 رنز کی اننگز کھیلی، جبکہ محمد رضوان نے 57 رنز اسکور کیے۔ نوجوان بیٹر محمد حارث 30 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی نے 2 جبکہ محمد نواز نے 1 وکٹ حاصل کی۔ قبل ازیں T20 ورلڈ کپ میں دونوں ٹیمیں 6 مرتبہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئی ہیں، جس میں قومی ٹیم کا پلڑا بھاری رہا ہے۔ پاکستان نے حریف ٹیم کو 4 مرتبہ شکست دی ہے، جبکہ کیویز 2 بار کامیابی سمیٹ چکے ہیں۔ اس موقع پر شائقین کرکٹ کا جوش بھی دیدنی تھا، جبکہ مختلف مقامات پر بڑی اسکرینوں پر میچ دکھانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ قومی ٹیم کی کامیابی پر منچلے سڑکوں پر نکل آئے اور جیت کا جشن منایا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک۔